बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तारीख इस्लाम के अपने इस चैनल में दौलत उस्मानिया की 78 नंबर किस्त को बयान कर रहे हैं। इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें आज हम बयान कर रहे हैं मजबता ओरोना का जो इनकी हुई थी सुलह या तहरीर हुई थी, उसके ऊपर रूस और दौलत अलिया के दरमियान सुलह की गुफ्तगू होती रही थी और 31 जनवरी सन 1878 को फरीकैन के नुमाइंदों ने आर्जी सुलह के लिए ओरोना में एक नोश्ता पर दस्तखत किया जो मजबत ओरोना के नाम से मशहूर है। इस तहरीर की रूह से बासफोर्स और दानियाल में रूसी हकूक की तौसीक की गई थी और तय पाया था कि तावान जंग में जिसकी नवेयत बाद को मुतय्यन होगी रूस को अदा किया जाएगा। और यह भी तय पाया कि बल्गारिया एक खुद मुख्तार और बाज गुजार रियासत बना दी जाएगी और इसकी हुकूमत कौमी और ईसाई होगी। नीज इसमें एक कौमी रदीफ तैनात रहेगी। मोंटेनेग्रो और रोमानिया और सर्बिया को खुद मुख्तारी दी जाएगी। मोंटेनेग्रो के मकबूजात वसी किए जाएंगे और रोमानिया को तावान जंग मकबूजात की शक्ल में दिया जाएगा और सर्बिया की सरहदें असर नौ दुरुस्त की जाएंगी। बोस्निया और हर्जगोविना को अपने मामलात में आजादी दे दी जाएगी और ऐसे ही इस्लाहात दूसरे ईसाई सूबों में भी नाफिज कर दी जाएंगी। इस सुलहनामे की रूह से रस्कबक, सल्टेरिया और वद्दीन के किले रूस के हवाले कर दिए जाएंगे और कर दिए गए और बल्गारिया में तुर्कों का कब्जा सिर्फ वाराना के जिला पर बाकी रखा गया। इस आर्जी सुलह के बाद ग्रांड डेविड नेकलस ने अपना फौजी मुस्तकर बैर मारमोरा के सहल पर सान अस्टाफेनो में कैम कर दिया था, जहां से कस्तुनतुनिया के मनारे नजर आया करते थे। बरतानिया ने अपनी जंगी जहाजों को जज़ीर अल मलूक से कुछ फासले पर, जहां से कस्तुनतुनिया नजर आता था, मुस्तैद रहने का हुक्म दे दिया था। अंदेशा था कि रूस और बरतानिया में अनकरीब जंग छिड़ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया भी आमादा पैकार नजर आता था। उस वक्त काउंट अंद्रासी ने अली लाला इस अमर का इजहार भी कर दिया था कि जो शरायत और ओरोना में तय हुए हैं वो ऑस्ट्रेलिया हंगरी के अगराज और मकासद के खिलाफ है। मुआहदा जो हुआ था तो इस मुआहदे के दरमियान में 3 मार्च सन 1877 को रूस और सुल्तानत उस्मानिया के दरमियान मुआहदा सान अस्टाफेनो पर दस्तखत हो गए, जिसकी शरायत मजबत ओरोना में पहले ही तय हो गए थे। इस मुआहदा की रूह से कस्तुनतुनिया, सूबा थ्रेस और ओरोना तुर्कों के कब्जा में रहने दिए गए। सर्बिया, रोमानिया और मोंटेनेग्रो खुद मुख्तार मुमलकतें करार दे दी गई और इनके रकबों में इजाफा भी कर दिया गया। सर्बिया कोनेश और मेट्रोवेंस्टा के जिले दिए गए और मोंटेनेग्रो में बोस्निया के कुछ टुकड़े और स्पेस, अंतिदारी और डेसिनो की बंदरगाहें जो साहिल एड्रियाटिक पर वाक़ हैं शामिल कर दी गई। रूस और ऑस्ट्रेलिया की निगरानी में बोस्निया और हर्जगोविना में इन इसरात की फौरन नाफिज किए जाने के वादा किया गया, जो कस्तुनतुनिया की कॉन्फ्रेंस में पेश की गई थी। रोमानिया को जो कुछ मिला वो इसकी तवक्को से बहुत कम था। इसको सिर्फ 2 बरोजा का इलाका दिया गया जो एक गैर जरखेज इलाका था और इसमें जो थोड़ी बहुत आबादी थी वो भी बल्गारियों और तुर्कों पर मुश्तमिल थी। लेकिन 2 बरोजा के मुआवजा में बसर आबिया का वो हिस्सा जिसमें रोमानियों की आबादी कसरत से थी और जो सुलहनामा पेरिस के रूह से अलहदा करके मोल्डविया में शामिल कर दिया गया था, फिर जार को वापस कर दिया गया और इसमें एक छोटे से इलाका का और भी इजाफा कर दिया गया, जिससे रूस की सुल्तानत दरिया डैनूब तक पहुंच गई थी।
اس صلح نامے کی سب سے اہم دفعہ بلغاریہ سے متعلق تھی۔ بلغاریہ کو ایک باج گزار خود مختار ولایت بنا کر اس کا رقبہ دیا، دریائے ڈانوب سے بحیرہ ایجین تک اور بحیرہ اسود تک وسیع کر دیا گیا تھا، اور اس مشرقی رومانیہ اور مقدونیہ کے علاقے بھی شامل کر دیے گئے۔ اس وقت طے پایا کہ اس کے لیے ایک عیسائی حکمران خود وہیں کے باشندے منتخب کریں گے، جس کا تقرر روسی کمشنر کی نگرانی میں 2 سال کے لیے ہوا کرے گا۔ نیز 50,000 سپاہیوں کی قومی ردیف ملیشیا جس کو کہتے ہیں مقرر کی جائے گی۔ بلغاریہ کی اس جدید ولایت کی قائم کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ باب عالی سے اس کے دوسرے صوبوں مثلا مقدونیہ، اپارائس اور البانیہ کا براہ راست تعلق منقطع ہو جائے، اور جو تبدیلیوں کے علاوہ باب عالی کی طرف سے بلقان کے دوسرے صوبوں میں اصلاحات کی جانے کا وعدہ کیا گیا تھا، ان میں یونان کے رقبہ میں کوئی اضافہ نہیں منظور ہوا۔ البتہ تسلی، اپیرس اور کریٹ میں بھی اصلاحات کا وعدہ کیا گیا۔ ایشیا میں کارس اور دہان بایزید اور باتون کے زیر روس کو ملے۔ ارزروم دولت علیہ کو واپس کر دیا گیا۔ یہ بھی طے پایا کہ سواحل ڈنوب کے سارے قلعے منہدم کر دی جائے۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ پر 1,20,00,000 پاؤنڈ تاوان جنگ بھی عائد کیا گیا۔ معاہدہ سان اسٹافانو کے شائع ہوتے ہی ہر طرف سے احتجاج کی بلند آوازیں شروع ہو گئیں۔ یونان نے حکومت برطانیہ سے اپیل کی کہ اس کے حقوق کے متعلق پرواہ نہیں کی گئی۔ سربیا نے شکایت کی کہ اس کے بعض علاقے بلغاریہ میں شامل کر دی گئے۔ اہل البانیہ نے ایک انجمن قائم کر کے عہد کیا کہ اپنے ملک کا کوئی ٹکڑا علیحدہ نہ ہونے دیں گے اور اس کے لیے آخر دم تک مقابلہ کریں گے۔ رومانیہ نے اس معاوضہ پر جو اس کی خدمات کے سلے میں اسے دیا گیا تھا، روس کو سخت لعنت ملامت کی اور احتجاج کیا کہ جب تک ان تمام حکومتوں کی منظوری حاصل نہ ہو جائے جنہوں نے عہد نامہ پیرس میں اس کے حقوق کو متعین کر دیے تھے، محض روس اور باب علی کی باہمی مفاہمت سے اس کے مقبوضات میں کوئی ترمیم جائز نہیں ہو سکتی۔ حکومت برطانیہ نے یونان اور رومانیہ دونوں کو اطمینان دلایا کہ آئندہ کانگریس اور میں ان کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے گا، لیکن برطانیہ کے نزدیک معاہدہ اسٹفانو کی مخالفت سب سے زیادہ اس لیے ضرور تھی کہ جدید بلغاریہ محض ایک روسی صوبہ بن کر رہ جائے گا اور روس کے لیے قسطنطنیہ کی راہ پھر کھلی رہے گی۔ روس کی گزشتہ تاریخ سے اس امر کا کافی ثبوت اس وقت ملتا تھا کہ مشرقی عیسائیوں کے ساتھ اس کی ہمدردی بے لوث نہ تھی۔ جدید بلغاریہ کو اگرچہ معاہدہ مذکور کے روح سے ایک خود مختار مملکت قرار دیا گیا تھا، تاہم آئندہ دستور حکومت کے لیے یہ پابندی کہ وہ ایک شاہی روسی کمشنر کے زیر نگرانی مرتب کیا جائے گا اور اس پر عمل درآمد بھی 2 سال تک روس ہی کی نگرانی میں ہوگا، صاف طور پر بتا رہی تھی کہ اس خود مختار مملکت کی حیثیت روس کی ایک صوبہ سے زیادہ نہ ہوگی۔ برطانیہ اس کو کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا تھا، لیکن صرف برطانیہ ہی معاہدہ سان اسٹفانو کو مخالف نہ تھا، بلکہ آسٹریلیا کو بھی اس سے شدید اختلاف تھا۔ راسٹاٹ میں جو گفتگو شہنشاہ اور زار کے درمیان ہو چکی تھی، اس کے روزے آسٹریلیا، بوسنیا اور ہرزگوینیا پر فوجی قبضہ رکھنے کا دعوے دار تھا۔ فرانس بھی اپنے مسالہ کی بنا پر اس معاہدہ کا مخالفت کر رہا تھا۔ غرض ہر طرف سے معاہدہ سان اسٹفانو کی مخالفت شروع ہوئی اور ایک جدید بین الاقوامی کانگریس کا مطالبہ کر دیا گیا۔ پرشا کے وزیر اعظم بسمارک نے کانگریس کے انعقاد کے لیے برلن کا مقام تجویز کیا اور ایک ایماندار دلال کی حیثیت سے اپنی خدمات پیش کی۔ روس نے کانگریس کی شرکت کے لیے آمادگی ظاہر کی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ معاہدہ اسٹفانو کے صرف وہی دفعات کانگریس کے سامنے رکھے جائیں گے جن کو پیش کرنا روس مناسب خیال کرے۔ حکومت برطانیہ کو اصرار تھا کہ تمام دفعات پیش کیے جائیں، اور اس مسئلہ پر برطانوی وزارت میں اختلاف پیدا ہو گیا اور لارڈ ڈربی نے استعفیٰ دے کر وزارت خارجہ لارڈ سیلسری کے سپرد کر دی،
جو ترکی سیاست سے پوری طرح واقف تھا اور اسی روز بیشتر وہ قسطنطنیہ کی کانفرنس میں شرکت کر کے انگلستان واپس آیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ برطانیہ اور روس میں جنگ عنقریب چھڑ جائے گی، چنانچہ لارڈ بیکنس فیلڈ وزیر اعظم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور ہندوستانی فوجیں مالٹا روانہ کر دیں گی۔ دوسری طرف وزیر خارجہ نے ایک کشتی مراسلہ دوسری دولے اعظم کے پاس بھیج کر ان اعتراضات کو واپس کر دیا، واضح کر دیا جو حکومت برطانیہ کو معاہدہ سان اسٹفانو پر تھے۔ زار نے یہ دیکھا کہ آسٹریلیا بھی جنگ کے لیے آمادہ ہے اور رومانیہ میں بھی روس کی بے وفائی کے خلاف سخت برہمی پھیلی ہوئی ہے۔ علاوہ بر خود اس کی سلطنت میں بھی بے اطمینانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ان حالات سے مجبور ہو کر اسے برطانیہ کی خواہش کے مطابق کانگریس کا انعقاد منظور کرنا پڑا۔ دونوں حکومتوں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا جس میں وزارت برطانیہ نے وعدہ کیا کہ وہ کانگریس میں صلح نامہ سان اسٹفانو کے تمام اہم دفعات سے متعلق روس کی حمایت کرے گی، اس شرط کے ساتھ کہ جدید بلغاریہ کے قطع و برید میں روس برطانیہ کا ساتھ دے گا۔ اس معاہدہ کی بالکل خفیہ تھا یہ معاہدہ، لیکن وزارت خارجہ کے ایک ملازم کی غلطی سے اس کی اطلاع پریس کو ہو گئی۔ اس معاہدہ کی روح سے جدید بلغاریہ کے 3 حصے کیے جانے والے تھے جو اسے دریائے ڈنوب اور سلسلہ کو بلقان کے درمیان پڑتا تھا۔ اس کا انتظام سان اسٹفانو کی تجویز کے مطابق قائم رکھا گیا، یعنی سلطان کے زیر سیادت یہ ایک خود مختار مملکت قرار پایا اور اس کے فرما روا کے انتخاب کا حق وہیں کے باشندوں کو دیا گیا۔ دوسرے حصے کو جو کوہ بلقان کے جنوب میں واقع تھا حکومت خود اختیاری کے حقوق دیے گئے، لیکن اس پر باب عالی کی نگرانی یہ نسبت پہلے حصہ کی زیادہ رکھے گی۔ یہ حصہ مشرقی رومالیہ کے نام سے مرسوم ہوا۔ تیسرے حصے کے متعلق جو بحر الجین کے ساحل پر واقع تھا اور جس کی آبادی میں بلغاری، سروی، یونانی اور مسلمان سب شامل تھے، یہ طے پایا کہ دولت عثمانی کو واپس کر دیا جائے اور شرط کے ساتھ دوسرے یورپین صوبوں کی طرح باب عالی کی طرف سے اس میں بھی اصلاحات جاری کر دی جائے۔ یہ حصہ اس وقت سے مقدونیہ کہا جاتا تھا۔ اس معاہدہ کی طے ہو جانے کے بعد 13 جون 1878 کو دولت عظما کے نمائندوں کی ایک عظیم الشان کانگریس بسمارک کے زیر صدارت برلن میں منعقد ہوئی۔ ویانا کی کانگریس کے بعد جو 1815 میں منعقد ہوئی تھی، یہ اپنی قسم کی سب سے زیادہ اہم یورپین کانگریس تھی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کانگریس کو ان تمام مسائل پر اثر نو بحث و تصفیہ کا حق حاصل ہو گیا جو معاہدہ سان اسٹفانو میں مذکور تھے، لیکن بہت جلد یہ حقیقت واضح ہوگی کہ روس اور برطانیہ کی خفیہ معاہدے کی وجہ سے کانگریس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ صدارت کی کرسی پر اگرچہ بسمارک مطمئن بیٹھا ہوا تھا، لیکن کانگریس میں لارڈ بیکنس فیلڈ ہی کی شخصیت چھائی ہوئی تھی۔ 1 ماہ کی بحث و مباحثہ کے بعد، جس میں اکثریہ اندیشہ ہونے لگے تھا کہ ساری گفت و شنید درم برم ہو جائے گی، 12 جولائی کو ایک معاہدہ مرتب ہو گیا اور ارکان کانگریس نے اس پر دستخط کر دیے۔ عہد نامہ برلن، اس کا نام عہد نامہ برلن قرار دیا۔ عہد نامہ برلن کی روح سے معاہدہ سان اسٹفانو کے وہ شرائط جو اپنے اثرات کے اعتبار سے نہایت دورست تھے، بہت کچھ معطل کر دیے گئے۔ بہت سے سب سے زیادہ اہم مسئلہ بلغاری مملکت کی توقین کا تھا۔ اب بجائے اس کے کہ ایک ایسا بلغاریہ مارج وجود میں آتا جو اپنی وسعت کے لحاظ سے دریائے ڈنوب سے مجمع الجزائر تک پھیلا ہوتا، جدید خود مختار ولایت کی جنوبی سرحد بلقان سے محدود کر دے گی۔ جنوبی بلغاریہ کو جواب مشرق، جو اب مشرقی رومالیہ کے نام سے مرسوم ہوا، حکومت خود اختیاری کے حقوق دے دی گیا، لیکن یہ طے پایا کہ اس کے والی کی نامزدگی باب عالی کی طرف سے ہوگی۔ روس کو بسریبیا کا وہ حصہ دیا گیا جو 1856 میں رومانیوں کو ملا تھا۔ ایشیا میں باتوم، اردہان، کارس اور اس کا قبضہ باقی رکھا گیا۔ بوسنیا اور ہرزگوینیا
کہ صوبے ایک غیر متعین مدت کے لیے آسٹریلیا کے حوالے کر دیے گئے، جسے نوی بازار کے سمبخ پر بھی فوجی قبضہ رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ رومانیہ کا 2 بروجہ کے ساتھ بحیرہ اسود پر بندرگاہ قسطنطنیہ دی گئی۔ بلغاریہ کا ایک حصہ نکال کر سربیا میں شامل کر دیا گیا۔ تسلی اور مقدونیہ کے متعلق یونان کے جو مطالبات تھے وہ مسموع ہوئے لیکن منظور نہ ہوئے۔ ایک خفیہ معاہدہ کی روح سے جو 4 جون کو حکومت برطانیہ اور باب علی کے درمیان طے ہوا تھا، لیکن 9 جولائی کو کانگریس کے سامنے پیش ہوا۔ جزیرہ قبرص انگلستان کے حوالے کر دی گیا، اس شرط کے ساتھ کہ سالانہ خراج پابندی سے باب علی میں پیش ہوتا رہے گا۔ مونٹی نیگرو وہ تمام مقامات دے دیے گئے جن کا وعدہ معاہدہ سان اسٹفانو میں کیا گیا تھا۔ یہ علاقہ پہلے سے آزاد تھا۔ عہد نامہ برلن میں اس کی آزادی کا اعلان اثر نو کر دیا گیا تاکہ اس بین الاقوامی ضمانت حاصل ہو جائے۔ غرض عہد نامہ برلن نے معاہدہ سان اسٹفانو کو تقریباً تمام تر باطل کر دیا، اور بلغاریہ ازما کی بجائے جو جنوب سے بحیرہ ایجین تک اور بحیرہ اسود سے مقدونیہ کی جھیلوں تک پھیلی ہوتی، سلطان کی فرما روائی میں ایک چھوٹی سی خود مختار باج گزار حکومت قائم کر دی گئی، جس کی سرحدیں ڈانوب کو بلقان، بحیرہ اسود، سربیا اور مقدونیہ کی سرحدوں سے محدود کر دی گئی۔ کوہ بلقان کے جنوب میں مشرقی رومیلیا کے نام سے ایک خود مختار صوبہ قائم کر دیا گیا، جو براہ راست سلطان کی سیاسی اور فوجی حکومت کے تحت میں رکھا گیا، لیکن اس کا انتظام ایک عیسائی گورنر جنرل کو سپرد ہوا، جس کے تقرر کے لیے یہ طے پایا کہ باب علی کی نامزدگی اور دولہ یورپ کی منظوری سے 5 سال کے لیے ہوا کرے گی۔ یہ بھی قرار پایا کہ بلغاریہ کے فرمانروا کا انتخاب وہاں کے باشندے سے خود کریں گے، اور اس کی تقرر دولہ اعظم کی منظوری کے بعد باب علی کی طرف سے عمل میں آئے۔ لیکن ان بڑے شاہی خاندانوں کے ارکان کے لیے جو اس وقت برسر حکومت تھے، اس عہدہ کی امیدواری ممنوع قرار دے دی گئی۔ طے پایا کہ جب تک بلغاریہ کی مجلس اعیان دستور حکومت مرتب نہ کرے، حکومت کا انتظام ایک روسی کمشنر کے سپرد کر دیا جائے گا، مگر اس عارضی انتظام کی مدت صرف 9 ماہ کے لیے محدود کر دی گئی۔ مشرقی رومیلیا کی تنظیم ایک یورپین کمیشن کی تجویز ہوئی اور اس کے لیے 3 ماہ کی مدت متعین کی گئی۔ بوسنیا اور ہرزیگوینیا کے صوبے آسٹریلیا ہنگری کے قبضہ اور انتظام میں دے دیے گئے، لیکن ایک خفیہ معاہدہ کی روح سے جو آسٹریلیا اور باب علی کے درمیان 13 جولائی سن 1878 کو طے ہوا، یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ یہ قبضہ عارضی سمجھا جائے گا۔ رومانیہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ اس کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ اس کی آزادی کے لیے یہ شرط قرار پائی کہ جنوبی بسرابیا کا علاقہ روس کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کا معاوضہ میں رومانیہ جنوبی 2 برجوں کا لینے پر قناعت کرے۔ یونان نے کریٹ اور ان عثمانی صوبوں کا مطالبہ کیا تھا جو یونانی حکومت کی سرحد پر واقع تھے۔ فرانس کے نمائندہ ویڈگیٹن نے کانگریس سے اس کی پرزور سفارش کی، لیکن لارڈ بیکنس فیلڈ نے ان مطالبات کی مخالفت کی، اور کانگریس نے صرف اس قدر کیا کہ باب علی سے سفارش کر دی کہ یونان میں تھیسلی اور پرائس ایبرس کا ایک حصہ شامل کر دیا جائے۔ عہد نامہ برلن کی دفعہ 61 کی روح سے باب علی نے آرمینیا کے عیسائیوں کی مقامی ضروریات کے مطابق جلد سے جلد اصلاحات جاری کر دینے کا وعدہ کیا، نیز اس بات کی ضمانت کی آرمینی عیسائی چوکسوں اور کردوں کے دست برد سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ باب علی نے اس کا بھی وعدہ کیا کہ ان اصلاحات کی اطلاعیں متعین وقفوں کے بعد دولہ اعظمہ کو کر دی جائے گی۔ معاہدہ قبرص کی روح سے برطانیہ نے آرمینیوں کے تحفظ کی ذمہ داری خاص طور پر اپنے ساتھ لے لی تھی، اور اصلاحات کے وعدہ کے معاوضہ میں جو سلطان کی طرف سے کیا گیا تھا، دولت عثمانی کے ایشیائی مقبوضات کو روس کے آئندہ حملوں سے محفوظ رکھنے کا عہد کیا۔ جزیرہ قبرص اس وقت تک کے لیے برطانیہ کے حوالے کر دیے گئے جب تک روس گزشتہ جنگ کے ایشیائی فتوحات سے اپنا قبضہ نہ اٹھائے۔ یہ جزیرہ برطانیہ کو اس غرض سے دیا گیا تھا کہ وہ روس کے مقابلہ کے لیے وہاں سامان جنگ
तैयार रख सके। सुल्तान की फरमारवाई का हक कायम रखने के लिए सालाना खराज की अदायगी जरूरी करार दे दी गई थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह इससे आगे हम अगली किस्त 79 में बयान करेंगे। तो उस वक्त तक लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।